बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आपसे शोबा उर्दू की जानिब से मुखातिब हूं। डियर स्टूडेंट, यकीनन आप तमाम बच्चे अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बिल्कुल खैर वाफ़ियत से होंगे और अपने मामलात ज़िंदगी को तमाम SOPs को मद्देनज़र रखते हुए चला रहे होंगे और पढ़ाई के मामलात को भी यकीनन देख रहे हैं आप। और हमें खुशी होती है बेटा जब आप काम कर रहे होते हो तो हमें घर बैठे हमें भी ये एहसास होता है कि हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह मेरा बेटा मेहनत करते रहना है। आज लास्ट लेक्चर में बेटा हमने मस्तवकली की लिखी हुई नज़्म वहदानियत पढ़ी। आज हम उसके बाकी हिस्सा पढ़ेंगे और देखेंगे कि बाकी अशार में इस हमदिया कलाम में मस्तवकली ने हमें खुदा की अज़मत के बारे में क्या बात की है। आइए बेटा अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अपने नोट्स खोल लीजिएगा, किताबें ले आइएगा, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा एक मरतबा फिर आप तमाम बच्चों को खुशामदीद, वेलकम। उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 में बेटा हम पढ़ रहे हैं हिस्सा नज़म और मस्तवकली की लिखी हुई नज़्म वहदानियत, जो कि बलूची ज़ुबान में उन्होंने हमद लिखी थी। जब उसको तर्जुमा किया गया तो उसका उन्वान वहदानियत रखा गया। तारिक कुरैशी ने इसका तर्जुमा किया है। ये बलूची ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान में इसको कन्वर्ट किया गया है, मुंतकिल किया गया है। इसका पहला लेक्चर हो चुका। आज बेटा इस नज़्म का हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। आज इस नज़्म का हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। हमने ये अशार पढ़े थे, अब हम इस हिस्से पे आए हैं। यूनिक नोट्स पर आप पेज नंबर 195 पर आप देखेंगे इसको। ये वो अशार हैं जो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस नज़म की तशरीह आप बंद की शक्ल अट्ठी भी कर सकते हैं। नज़म जो है और अलग अलग अशार की मदद से भी की जा सकती है। 13वीं नज़म है बेटा, ये हमारी आखिरी नज़म है हिस्सा नज़म में से। इसका शेर देखते हैं जी। सबसे पहले शेर नंबर 3 देखिए। और अगर रहमतों पे माइल हो आमादा हो, और अगर रहमतों पर रहम करने पर आ जाए, अल्लाह ताला रहम पर आमादा हो, तो कोई मुशफ़िक कहते हैं शफ़क़त करने वाला, शफ़ीक, कोई मुशफ़िक नहीं तेरे जैसा, यानी अल्लाह की ज़ात जैसा कोई शफ़ीक नहीं है, मेहरबान नहीं है। कहरो रहमत पे कादिर ए सत्तार। कहर कहते हैं बेटा गज़बनाक होना। मीनिंग देख लेते हैं पूरी नज़म इन अशार के तीनों के। कहरो रहमत पे रहमत रहम करना। कहर कहते हैं गज़बनाक होना, गुस्से होना, नाराज़ होना। कादर कहते हैं इख्तियार वाला, कुदरत वाला। कादर ए सत्तार, सत्तार अल्लाह ताला की सिफ़त है, ऐबों पर पर्दा डालने वाला, पर्दा पोश, राज रखने वाला, गुनाहों को छुपाने वाला। मेरा मकसद है बस तेरा जलवा। जलवा होता है बेटा दीदार। शेर नंबर 4 में देखते हैं जी। कहरो रहमत पे कादर ए सत्तार, मेरा मकसद है बस तेरा जलवा। जब क़यामत की आएगी साथ, साथ होती है बेटा घड़ी, वक्त, लम्हा। क़यामत हशर का दिन जिस दिन अल्लाह ताला तमाम अमाल का हिसाब किताब करेंगे। दीद से अपनी बहरावर फरमा। अपनी दीद कहते हैं बेटा दीदार से। अपनी
بہراور فرما، بہراور فرما ہمیں فیضیاب فرما، بہراور کا مطلب ہے فیضیاب فرما، ہمیں اپنی دیدار عطا فرما، اپنی جھلک دیکھنا نصیب فرما۔ یہ ریکویسٹ ہے شاعر کی۔ مستقلی ایک درویش منش شاعر ہیں اور عشق خدا میں غرق ہیں اور خدا سے بے پناہ محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو ان اشعار میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر رحمت فرمائے تو اس جیسا کوئی رحیم نہیں ہے۔ اللہ کی صفت ہے رحیم، رحم کرنے والا، عذاب اور رحمت پر قدرت رکھنے والا ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جب قیامت کے لمحات آئیں تو مجھے اپنے دیدار کی دولت سے نواز، یا ہمیں اپنی دیدار کی دولت عطا فرما۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھنے کے بعد ہم اب تمام اشعار کی ترتیب سے وضاحت کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3 میں مستوقلی نے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی رحمان و رحیم ہے، رحم کرنے والی ہے، اللہ جیسا مہربان رب کوئی نہیں ہے، اور کوئی اس جیسا مشفق نہیں ہے، یعنی شفقت کرنے والا نہیں ہے، شفیق نہیں ہے، محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر رحمتوں پر مائل ہو جائے، جیسے پچھلے اشعار میں ہم نے پڑھا کہ اللہ اگر غضبناک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے انسانوں کو سزا دی ہے، اپنا غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے، مختلف قوموں کی تباہی کا، جیسے پچھلے اشعار میں ذکر کیا ہم نے۔ مستوقلی نے پچھلے اشعار میں اللہ تعالیٰ کے غضبناک ہونے کی جب بات کی، تو یہاں اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور وہ شفقت کرنے والا اتنا شفیق ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے انسان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی پر رحم کرنے پر آ جائے، کسی رحمتوں پر مائل ہو جائے، تو ساری دنیا مل کر مالک کائنات کو اس کی رحمت کرنے سے، اس کا رحم کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر مہربان ہو جائے، کسی پر شفقت کی نظر ڈال دے، تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، وہ زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں کو جا چھوتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت مالک کائنات کو اس شفقت سے، اس مہربانی سے روک نہیں سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی بے مثل ہے۔ مالک جیسا کوئی مہربان ہو نہیں سکتا، مالک جیسا کوئی شفقت کرنے والا ہو نہیں سکتا، مالک جیسا کوئی مہربان رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہ گاروں کے گناہ بخش دیے ہیں اپنی رحمت کی وجہ سے۔ نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، یعنی غضب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا مادہ ہے وہ حاوی ہے۔ اس لیے مالک جب رحم کرنے پہ آ جاتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے خزانے لٹا دیتا ہے، اور جب وہ کسی پر شفقت کرتا ہے تو پھر اس جیسا مشفق اور مہربان نہیں ہے۔ وہ تمام انسانوں کو، چرندوں کو، پرندوں کے اوپر شفقت کرتا ہے، ان کا رزق دیتا ہے، ان کو پالتا ہے۔ کیڑا جو ہے وہ پتھر کے اندر بھی اگر ہو تو اس کا بھی رزق اللہ کے ذمے ہے۔ انسان کی تخلیق پر بیٹا اگر ہم غور کریں تو کیسا شفیق رب ہے کہ اس نے ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی خوراک کا بندوبست کر رکھا ہے۔ انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے تو کون ہے جو ماں کے پیٹ میں بچوں کو پالتا ہے، اور ماں کی محبت اس کے لیے مختص کر دی گئی ہے کہ ماں دنیا جہان کے دکھ برداشت کرتی ہے اور اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ یہ شفقت ماں کے دل میں کس نے ڈال دی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے شفیق ہونے کی خوبصورت مثال ہے۔ اگر دنیا میں کسی شخص سے یہ پوچھا جائے کہ آپ سے کون سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو ہر شخص یہ کہے گا کہ میری ماں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اگر ہم خدا کی ذات پہ غور کریں گے تو میرا مالک کئی
ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ماں تو ہماری غلطیوں سے کبھی ناراض بھی ہو جاتی ہے، کبھی ہمیں دھتکار بھی سکتی ہے، لیکن میرا مالک کیسا رحمان و رحیم ہے، اس کو ماننے والوں پر بھی رحم کرتا ہے اور نہ ماننے والوں پر بھی رحم کرتا ہے۔ مالک کی شفقت اور مہربانی کا اندازہ آپ اس بات سے بیٹا لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے ہیں وہ ان کے اوپر بھی مہربان ہے، اور جو اس کو تسلیم نہیں کرتے اس پر بھی مہربان ہے۔ اس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، اس کی شفقت، اس کی مہربانی سب کے لیے عام ہے۔ وہ کسی ایک جگہ، کسی ایک ذات تک محدود نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ جیسے یہاں فرمایا اور میری رحمت نے، ارشاد ربانی ہے، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ یعنی بعض اوقات ماں کی محبت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، مالک اپنی محبت میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ وہ اتنا مہربان ہے، وہ اتنی عظمتوں والا ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ اگر ہم غور کریں بیٹا، تو انسانوں کو اگر انسانیت پہ غور کیا جائے تو انسان کے ساتھ کوئی اگر زیادتی کرتا ہے تو انسان اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے، اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ میرا مالک کتنا مہربان ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا ساری زندگی خدا کی نافرمانی کرتا رہے، وہ اللہ سے ایک دفعہ کہہ دے کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، تو اتنا شفیق اور مہربان رب ہے کہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو دھو ڈالتا ہے سارے گناہ۔ یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ خدا کی شفقت، خدا کی رحمت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا جہان کی محبتیں اکٹھی کر لی جائیں، میرے رب کی محبت کا ایک ذرہ بھی نہیں ہو سکتی۔ میرا مالک اتنا مہربان اور شفیق ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر اس شعر میں مستوقلی نے مالک کائنات کے رحمان اور شفیق ہونے کی بات کی ہے کہ اللہ کی ذات کی شفقت اور مہربانی اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کے آگے اس کی عظمتوں کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، جبکہ خدا تعالیٰ مہربانی کرنے پر اختیار رکھتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو مہربان ہو جائے، اور جب وہ مہربان مائل با کرم ہو جائے، جب وہ مائل با کرم ہو جائے، وہ کسی پر مہربانی کرنا چاہے، کسی پر رحم کرنا چاہے، تو پھر کوئی اس کو اس مقصد سے روک نہیں سکتا۔ یہی خدا کی شان ہے کہ انسانوں پر وہ بڑا ہی شفیق ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ بیٹا ہم دنیا کی کسی محبت کے مقابلے میں نہیں کر سکتے۔ ماں باپ، دوست، بہن، بھائی، رشتہ دار، ہم کسی کی محبت کا موازنہ خدا کی محبت سے نہیں کر سکتے۔ خدا کی محبت اور رحمت تو اس سے کہیں زیادہ ہے، کہیں بڑھ کے ہے۔ اس لیے یہاں شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس جیسا مشفق کوئی نہیں، تیرے جیسا اللہ جیسا شفیق کوئی نہیں ہو سکتا۔ شفقت کرنے والے بہت سے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، یہ سب ہم سے شفقت کرتے ہیں، لیکن اللہ جیسا شفیق، اللہ جیسا مہربان، اللہ جیسی شفقت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی شفقت نہ ہو، تو جو انسانوں کے اعمال ہیں، انسانوں کے جو رویے ہیں، ان کے جو ظلم و ستم ہیں، وہ ظلم و ستم جو ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے درگزر کیا جائے۔ لیکن مالک اپنی رحمت کے صدقے، اپنی عظمتوں کے صدقے، اپنی شفقتوں کے صدقے اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، ان کو ان کی خطائیں معاف کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے مستوقلی کا یہ موقف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں پر جب مائل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب بندوں پر مہربان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ معافی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ فرعون کی مثال کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے معافی کا خواستگار ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا، لیکن اس نے اپنے رب سے معافی نہیں مانگی۔ تو اللہ سے طلب کرنے سے اللہ معاف کرتا ہے۔ زمین و آسمان گناہوں سے بھر دیے جائیں تو اللہ سے معافی طلب کی جائے تو مالک پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے۔ ندامت کے آنسوؤں کی بات کی ہے یہاں شاعر نے
کہ میرے رب نے میری آنکھوں سے گرنے والے جو ندامت کے آنسو تھے وہ چن لیے ہیں جیسے موتی چن لیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کو قبول کر لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کر دیا ہے. اگلے شعر میں دیکھتے ہیں جی. اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں, شعر نمبر 4 پہ چلتے ہیں بیٹا, کہ قہر و رحمت پہ قادر ہے ستار. یعنی میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ. اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار اس شعر میں کرتے ہیں مستوقلی, اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قہر و رحمت پر اختیار رکھتا ہے. یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ چاہے سزا دے, اللہ کی مرضی ہے چاہے وہ معاف کر دے. یعنی عذاب دینے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے اور معاف کرنے کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے سزا دیتے ہیں. اس کا اختیار رب کے پاس ہے. کسی بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی عمل کی بنیاد پر یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے کہ اس کے بدلے میں مجھے معافی مل جائے, اس کے بدلے میں مجھے رعایت مل جائے. اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ وہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اس کی شان ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ عذاب دینے اور معاف کرنے دونوں پر قدرت رکھتا ہے. تو مستوقلی یہاں اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سزا دینے اور معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تیرا اختیار ہے, اللہ تو قدرت رکھتا ہے. قہر و رحمت پہ قادر اے ستار. لیکن اللہ تعالیٰ قہر و رحمت پر تو قادر ہے, لیکن اللہ کی ذات عیبوں پر پردہ ڈالنے والے بھی ہے. ستار اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہمارے عیبوں کو جانتا ہے, ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے ہر بھید کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے اور پھر اپنی شان کریمی سے ہمیں معاف کر دیتا ہے. وہ غضب پر بھی اختیار رکھتا ہے, وہ معافی پر بھی اختیار رکھتا ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب کا, اور دل میں بھروسہ ہے تو ہے تیرے کرم کا. خواجہ میر درد نے یہی بات کا اعتراف اس شعر میں کیا ہے جس کا ذکر مستوقلی نے کیا ہے کہ اللہ تو غضبناک بھی ہو سکتا ہے, رحمت بھی کر سکتا ہے, وہ ستار ہے, لیکن وہ اس کی صفت ستار ہے. وہ ہمارے عیبوں کو چھپا لیتی ہے, ہمارے عیبوں سے درگزر کرتی ہے. وہ تو جانتا ہے. اس عظیم رب, اس ستار کی عظمتوں کے قربان جائیے, اس ستار کی رحمتوں کے قربان جائیے. اے میرے رب, میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بس تیرا جلوہ. اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اے اللہ, میں تجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں. یہاں شاعر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. شاعر کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی محبت کا اظہار ہے. تو اب جو شخص جس سے محبت کرتا ہے, انسانی فطرت ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر مستوقلی نے دوسرے مصرے میں اللہ تعالیٰ کی دید کی طرف اشارہ کیا ہے, اللہ کے دیدار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ وہی محبت میرے دل میں بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھی. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے کوہ طور پر, لیکن ان سے ملنے کی خواہش تھی, اللہ کو دیکھنے کی خواہش تھی. وہی محبت مستوقلی کہتے ہیں, اے رب, میں بھی تیرا ایک محبت کرنے والا بندہ ہوں, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں تیرے سے ملاقات کروں, میں تیرا دیدار کروں. جس طرح ایک عشق کرنے والا اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے, تو سچا عاشق جو عشق حقیقی کے اندر مست ہو, عشق حقیقی کے اندر غرق ہو, تو مستوقلی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میری یہ آرزو ہے کہ میں تجھے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھوں. اور یہی بات مستوقلی ہمیں یہاں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. میری سجدہ کرنے والی پیشانی منتظر ہے اپنے رب کے دیدار کی, اس حقیقت کا منتظر ہے, اسے دیکھنا چاہتی ہے ظاہر کی آنکھ سے, لیکن آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی
اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تاب انسان کی آنکھ میں رکھی نہیں گئی، لیکن شاعر کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھے، اپنے سامنے دیکھے۔ اور پانچویں شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پانچواں شعر بیٹا یہ ہے کہ جب قیامت کی آئے گی ساتھ، دید سے اپنی بہراور فرما۔ جب قیامت کی گھڑی آئے گی، قیامت کا وقت آئے گا، قیامت کا لمحہ ہوگا، قیامت آئے گی تو ہمیں اپنا دیدار کروا، ہمیں اپنی دید سے بہراور فرما۔ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اس وقت جب قیامت آئے گی، حشر کا میدان برپا ہوگا، سب انسانوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جب قیامت کا دن آئے گا، سورج چاند ستارے سب بکھر جائیں گے، ہر چیز بے نور ہو جائے گی۔ تو اس میں شاعر کی یہ خواہش ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اس میں دروازے بند ہو جائیں گے، حشر کا میدان برپا ہوگا، تو اللہ کی ذات وہاں متمکن ہوگی، جلوہ فروز ہوگی۔ تو وہاں پر شاعر یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ، میں اس دن تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس دن مستوکلی بارگاہ خداوندی میں مہربانی کے لیے فریاد کر رہے ہیں۔ مستوکلی کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ اللہ اس دن مجھے اپنی دید سے بہرامند فرما، یعنی مجھے اپنا دیدار نصیب فرما، اور مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل کر جس کو تیرا دیدار نصیب ہوگا۔ ایک عشق کرنے والے کے لیے محبوب کے دید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور مستوکلی جو ہیں عشق خداوندی کے اندر غرق ہیں، خدا کی ذات کے اندر، اس کی محبت کے اندر گرفتار ہیں، اور قیامت کے دن جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، عشق کرنے والوں کو خدا کی دید کی پڑی ہوگی۔ شاعر کا اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ اور دوسری طرف اشارہ یہ ہے، اس کا ایک پہلو بیٹا یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو جنت کی لازوال دولتوں سے نوازتا ہے، جن کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، ان کو سب سے بڑا احسان یہ کرتا ہے کہ ان کو اپنا دیدار نصیب کرواتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار کر سکیں گے۔ جنتیوں کا سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے۔ یہاں مستوکلی بھی اسی آرزو کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ، میری بھی یہی آرزو ہے کہ اس دن مجھے اپنی دید سے بہرامند فرما، مجھے اپنا دیدار نصیب فرما۔ میں وہاں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے تجھے وہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دل کے اندر جو حسرت، جو آرزو تیری محبت کی میرے اندر پیدا ہوئی ہے، میں اس کو سکون دینا چاہتا ہوں میرے رب۔ میں تیری ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں ان خوش نصیبوں میں در حقیقت وہ شامل ہونا چاہتے ہیں کہ مجھے ان نیک لوگوں میں شامل کر لے، اپنی رحمت کی چادر کے نیچے، اپنی رحمت سے، اپنے لطف کرم سے، جن کو تو اپنا دیدار کروائے گا، جن پر تو اللہ مہربانی فرمائے گا، میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو لہٰذا بارگاہ خداوندی میں مستوکلی کی یہ فریاد ہے، یہ التجا ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ روز قیامت مجھے اپنی آنکھوں سے، مجھے میری آنکھوں سے تجھے دیکھنا نصیب فرما، یعنی میں بھی اس خوش نصیبوں میں، خوش بختوں میں شامل ہو جاؤں جن کو تو اپنے دیدار کی نعمت سے سرفراز کرے گا۔ اگلا شعر بیٹا دیکھتے ہیں، چھٹا اور ساتویں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے معنی، مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں، پھر باری باری ان دونوں اشعار کو ہم تفہیم کرتے ہیں۔ شعر ہے جی کہ مثل مجنوں کے ہوں جنوں ساما، مثل کہتے ہیں مانند، طرح، مثل مجنوں، مجنوں کی طرح۔ مجنوں کیس کو کہتے ہیں، جو بنو عامر قبیلے کا ایک فرد تھا جس کو لیلا سے عشق تھا۔ مثل مجنوں، یہ تلوین استعمال ہوئی ہے۔ مثل مجنوں کہ ہوں جنوں ساما، جنوں ساما دیوانہ پن۔ مثل مجنوں کہ ہوں جنوں ساما، میرا پیکر میرا بدن، سر سے لے کے پاؤں تک میری ذات، میرا جسم گناہ میں ہے ڈوبا ہوا، یعنی میں گناہ گار ہوں، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ باوجود یہ کہ پر ہوں اسیاں سے، اس کے باوجود پر ہوں، بھرا ہوا ہوں، کس سے؟ اسیاں، گناہوں سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے۔ تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا،
تیری رحمت کا پھر بھی مجھے جنوں ہے. سودا کا معنی ہوتا ہے بیٹا جنوں. اس شعر میں اگر ہم اس کو مستوقلی نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور مجنوں کی تلمیح استعمال کرتے ہوئے جس طرح مجنوں لیلا کے عشق میں مبتلا ہو کر مارا مارا پھرتا تھا اور اپنی لیلا کی تلاش میں تھا، اس کی دید کے لیے اس پر جنون اور دیوانگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی. شاعر کہتا ہے کہ اللہ میں بھی مثل مجنوں، جس طرح مجنوں لیلا سے محبت کرتا ہے، میں بھی تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں. میں تیری تلاش میں ہوں، ان مظاہر فطرت میں تجھے ڈھونڈتا پھرتا ہوں، ان قدرتی نظاروں میں تجھے تلاش کرتا رہتا ہوں، اور مجھ پر یہ جنوں طاری ہے، یہ دیوانہ پن طاری ہے. میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. شاعر خدا کی ذات سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا ہوا. دوسرے مصرعے میں اعتراف جرم ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے. میرا پیکر یعنی میری ذات، میرے جسم کا روم روم، میرے جسم کا ایک ایک رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. اے اللہ میں گناہ گار بندہ ہوں تیرا. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں خطا کا پتلا ہوں. میں دنیا کا حریص تھا، میں دنیا کی کوتاہیوں میں پڑ گیا، میں شیطان کی نفسانی خیالات سے متاثر ہو کر گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں. میں نے اپنے گناہوں سے زمین و آسمان کو بھر دیا ہے. میرا پیکر، میری ذات گناہ آلود ہے. میرے پاس ایسے کوئی اعمال نہیں. تو لہٰذا میں یہ اعتراف کرتا ہوں، میں یہ قبول کرتا ہوں میرے رب، میں اپنا اعتراف جرم کرتا ہوں کہ میں تیرا ایک گناہ گار بندہ ہوں. لیکن میرے پاس ایک وصف ہے کہ میں مثل مجنوں، جس طرح مجنوں لیلا سے محبت کرتا ہے، میرے رب میں تجھے دل سے سچی محبت کرتا ہوں. لیکن میرے عمل اچھے نہیں ہیں، میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں. کیونکہ انسان نسیان سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بھولنے والا، غلطی کرنے والا. تو لہٰذا یہاں مستوقلی نے ایک صوفیانہ روش اختیار کی ہے. ایک صوفی درویش جو ہوتا ہے وہ خدا کی ذات کے آگے اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اپنا اعتراف کرتا ہے، اپنی محبت کا بھی اظہار کر رہا ہے. تو اس شعر کے اندر، شعر نمبر 6 کے اندر بیٹا مستوقلی نے خدا سے جہاں محبت کا اظہار کیا ہے وہاں اعتراف جرم بھی کیا ہے. اور انسان کی اگر ہم اپنی زندگیوں کا بیٹا مطالعہ کریں، جائزہ لیں، احاطہ کریں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے. زندگی میں کچھ غلطیاں ہم سے دانستہ ہوتی ہیں، کچھ غیر دانستہ ہوتی ہیں، لیکن ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ، قرآن میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگے تو زمین پر ایک شخص بھی باقی نہ بچے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہمیں معافی دلوا سکتی ہے، ہمیں معاف کروا سکتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی رحمان و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ انسان کو گناہ کی سزا نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ بندوں کو بخش دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر یہ احسان ہے کہ ان کی کوتاہیوں کا مواخذہ نہیں کرتے، ان کی خامیوں پر ان سے درگزر کرتے ہیں. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر اللہ نے بھیجا تھا، اور اسے شیطان جو اس کا کھلا دشمن ہے اس کی پہچان کروا کر بھیجی تھی. لیکن شیطان انسان کو نفسانی خیالات کے اندر اس طرح بیٹا گھیر لیتا ہے، اس طرح اس کے ساتھ ایک ساز باز کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے. کیونکہ انسان دنیا کا حریص ہے، کیونکہ گناہ کے اندر اس کو زیادہ توجہ، زیادہ اٹریکشن نظر آتی ہے، اور وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے گناہ اور غلطیاں سرزد ہونے لگتی ہیں. تو لہٰذا یہاں پر
मस्त तवक्ली ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मेरा पैकर गुनाहों में डूबा हुआ है, लेकिन मैं अगले शेर में वो कहते हैं कि बावजूद ये कि पुर हूँ असियाँ से, इसके बावजूद कि मैंने गलतियाँ की हैं, मुझसे नसियान या गलतियाँ हुई हैं, तेरी रहमत का फिर भी है सौदा। मुझे ये यकीन है कि अगर मेरी रब मेरे पर रहम करे कि मैं बुरी तरह गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ हूँ, मेरी ज़िंदगी गलतियों पर गलतियाँ करते हुए गुजरी है, रहमत खुदावंदी से मैं मायूस नहीं हूँ, बल्कि मैं इस चीज़ का मतलाशी हूँ और अल्लाह की रहमत का तलबगार हूँ, अल्लाह की रहमत को ढूंढ रहा हूँ कि मेरा रब मुझ पर रहमत करेगा, मुझ पर करम करेगा, मुझे अपनी रहमत से मेरे गुनाहों को बख्श देगा, मेरे गुनाहों को धो डालेगा। एक रिवायत में आता है कि इब्ने आदम अगर ज़मीन व आसमान को गुनाहों से भर दे, ज़मीन व आसमान को गुनाहों से स्याह कर दे, लेकिन अपने रब की मोहब्बत में किसी को शरीक ना करे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसको ज़मीन व आसमान के अंदर जितने गुनाह किए होंगे वो सब धो डालूँगा, मुआफ़ कर दूँगा, अगर मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में सच्चा होगा। अल्लाह की मोहब्बत इंसान की बख्शिश का ज़रिया बन सकती है। अल्लाह की सच्ची मोहब्बत इंसान की ख़ताओं से दरगुज़र करने का वसीला बन सकती है। तो बेटा इन अशार में जनाब मस्त तवक्ली ने जो बात की है वो बेटा ये है कि खुदा की मोहब्बत जो है वो इंसान को अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो वो गुनाहों से बच सकता है। अब शायर ने यहाँ जुनू सामा और सौदा, ये दोनों जुनून और दीवानगी की कैफियत हैं, जिसमें शायर को ये यकीन कामिल है, ये उसके अंदर जुनू है, ये उसके अंदर दीवानगी है कि खुदा की मोहब्बत में वो सच्चा है, उसको उसकी रहमत का भी सौदा है, उसके अंदर जुनू है कि उसका रब उस पर रहमत ज़रूर करेगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत बेपनाह है। अल्लाह की रहमत शायर के गुनाहों से बहुत बड़ी है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम दुनिया जहान के गुनाहों को धो सकता है, उसके सिर्फ़ एक इशारे का मुंतज़िर है। और शायर ने, अगर हम इन दोनों अशार की बात मुश्तरका तौर पर अगर ये करें तो शायर ने यहाँ बुनियादी तौर पर दो चीज़ें की हैं, मोहब्बत का भी इजहार कर दिया है, गुनाह की, उसकी रहमत का भी इतराफ़ किया है, और उसकी रहमियत का एतराफ़ करने के साथ साथ जो है उसकी रहमत का तलबगार है। यानी शायर के पास कोई ऐसा अमल नहीं है जो उसको खुदा की बारगाह से उसके गुनाहों की तलाफ़ी करवा सके, लेकिन वो खुदा की रहमत से मायूस नहीं है, और खुदा की रहमत से तो सिर्फ़ काफ़िर ही मायूस हुआ करते हैं। तो यहाँ मस्त तवक्ली भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होते, बल्कि ये तवक्को रखते हैं कि उसकी मेहरबानी शामिल हाल होगी और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसे कामयाबी नसीब होगी। जैसा कि हज़रत इकबाल ने कहा है, ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में, और तेरा रब जो है बड़ा गफूर रहीम है। दुनिया में जहाँ कहीं हमें पनाह नहीं मिलती, दुनिया में जहाँ कहीं हमें ठिकाना नहीं मिलता, हमारे गुनाहों का कोई हल नहीं होता, हमारी तकालीफ़ का कोई अजाला नहीं होता, सिर्फ़ एक उम्मीद होती है, वो रब की ज़ात से होती है, रब की मेहरबानियों पर होती है, उसकी रहमतों पर उम्मीद होती है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत उसके गज़ब पर हावी है। अल्लाह अगर रहमान है, अल्लाह रहीम है, ये उसकी वो सफ़ात है जिसके सदक़े वो इंसानों की गुनाहों को बख्श सकता है। लिहाजा शायर ने अपनी मोहब्बत के लिए मजनू का जो तलमी पेश की है वो इस बात की तरफ इशारा है कि मेरी मोहब्बत में दूसरी मोहब्बत नहीं है, खुदा की मोहब्बत के अलावा मेरे दिल में किसी और की तलाश नहीं है, या मैं तलाशी हूँ सिर्फ़ अपनी हकीकी रब की ज़ात का, उसने रब की मोहब्बत को तलाश कर रहा हूँ, उसकी रहमत को तलाश कर रहा हूँ, उसके ज़ात को तलाश कर रहा हूँ। तो शायर उसके अंदर जुनून की हद तक पहुँचा हुआ है जैसे मजनू पहुँचा हुआ था। तो बेटा इन तमाम अशार को यहाँ हम मुकम्मल करते हैं। इन तमाम अशार की बेटा तैयारी कीजिए, इसका ख़ुलासा तैयार कीजिए, इस नज़मों के जो है मुश्किल फ़ाज़ के मानी और मफ़ाहीम को याद कीजिए, और इसी तरह बेटा नोट से मदद लेते हुए बेटा इन अशार की तशरीह कीजिए।
تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کسی لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔